Salam, very aziz listeners. Welcome back to your own channel, Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 2 of the novel Junooniyat. So let's start. दरियाब का सामना जब दाजी से हुआ तो वो उससे रस्मन ही मिले। दरियाब को उनका रवैया खिंचा खिंचा महसूस हुआ, मगर उसने ज़्यादा तवज्जो न दी। उन्हें यहाँ आए 1 हफ्ता हो चुका था। अब तक अरहम, नौफल और असफंद से उसकी रस्मन ही बातचीत हो पाई थी। आरामदेह शलवार सूट पहने कदरे मुतमईन से अंदाज में टेरेस पे बैठा वो चाय से लुत्फानंदोज हो रहा था। थोड़ी देर कबल ही बारिश जमकर बरसी थी। मिट्टी की खुशबू, बारिश के कतरों का शबनम की मानंद हर डाली, पत्तों, फूलों पर मौजूद होना उसे अजीब सी तकवीत बख्श रहे थे। उसने कई बार सुना था कि पाकिस्तान खूबसूरत तरीन मुल्क है और वहाँ के शुमाली इलाका जात के हुस्न की तो क्या ही बात है। और आज उसने सब देख भी लिया था और उसे ये सब कुछ बहुत ही दिलकश और हसीन मालूम हो रहा था। दिल चाह रहा था कि वो सारी उम्र वहीं बैठा रहे और कुदरत के उन खूबसूरत नज़ारों में खोकर रह जाए, मगर ये तो मुमकिन न था। अपनी सोच पर वो सर झटक कर हंस दिया। तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया। यस, उसके जवाब देने पर अरहम दरवाज़ा खोलता अंदर आया। वो दराज कद, हल्की शेप, खूबसूरत आंखों वाला 20-22 साल का लड़का था, जिसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती। आपको आए अब तो काफ़ी रोज़ हो गए हैं और अब तक हमारी दोस्ती भी नहीं हो पाई और ना आप कमरे से बाहर निकलते हैं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आपसे मिलने कमरे में आ जाऊं। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? वो नहायत खुश अखलाकी से बोल रहा था। दरियाब मुस्कुरा दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आओ बैठो। दरियाब ने सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अरहम शुक्रिया अदा करता उसके सामने आ बैठा। आपके बड़े लाला नहीं आए? वो झिझकते हुए बोला। दरियाब ने उसे घूरा। आपके लाला क्या होता है? तुम्हारे नहीं है क्या? तुम्हारे कहकर उसने गोया अजनबियत की दीवार गिराई। अच्छा ठीक है, अलमीर लाला कब आ रहे हैं? उसने तस्सीह की, फिर हंसा। कह तो यही रहे थे कि अगले हफ्ते यहाँ होंगे। वो चाहते हैं कि हम यहीं रहें। मोर जान का भी वहाँ जी नहीं लगता था, वो पाकिस्तान आना चाहती थी। लाला को यही बेहतर लगा कि हम यहाँ शिफ्ट हो जाएं। दरियाब चाय के हल्के हल्के घूंट भरता उसे सब बता रहा था। वो इन हमाक से उसे सुन रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है, खूब जमेगी हमारी। आप तो बहुत स्वीट से हैं। शुरू में मुझे ये लगा कि आप अकड़ू हैं, मगर आप बहुत अच्छे हैं। पता नहीं अलमीर लाला कैसे होंगे? वो तजस्सुस से बोला। दरियाब ने उसे घूरा। खबरदार जो मेरे लाला को कुछ कहा। अरहम ने उसे घूरा। मेरे लाला? अच्छा जी, हमारे बोलें। अरहम की बात पर वो हंस दिया। वाकई ये लोग इतने भी अजीब न थे जितना उसने सोचा था। चंद एक को छोड़कर छत से लटकी लड़की को याद किए वो मुस्कुरा दिया। बाहर फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी। यार जाओ ना, अंदर से और पकोड़े लाओ। न जाने कितने पकोड़े वो खा चुकी थी। एक पकोड़ा उठाती और जाकर नहाने लगती, फिर आती एक और ले जाती। बारिश भी आज ऐसे बरस रही थी गोया उसके बाद कभी बरसेगी ही नहीं। पलवशे ने उसे घूरा। उसे बारिश पसंद न थी, सो वो बाग के दाखिली दरवाजे के पास बैठी थी, जहां से बस बारिश की हल्की हल्की बूंदें उस पर गिरती, ठंडी, रूह को तकवीत बख्शती बूंदें। बनफ्शा और अंगेज़ा अपने अपने कमरों में थीं। अनीसा बाग के कोने में लगी छतरी तले बी जान और बाकी औरतों के साथ बैठी थी। ज़रमीने भी वहीं बी जान के साथ बैठी थी। आजकल माँ बेटी हर लम्हा साथ रहती थी। बी जान को भी और कुछ याद ही ना रहता। हेलो, सुन रही हो ना? जाओ। अफ्तनान ने पलवशे को जबरदस्ती उठाकर अंदर भेजा। हाँ, दरखने बेचारी किचन में जल रही है, इसका एहसास नहीं किसी को। वो मुंह बनाती अंदर चली गई। पूरे जनान खाने में मध्यम रोशनी थी। लाउंज खामोशी में डूबा पड़ा था। वो खुद में गुम रसोई की जानिब जा रही थी जब किसी से जोरदार टक्कर हुई। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो उस चट्टान से दूर हटी। आंखें सुकेड़ कर देखा तो वो वही हीरो था, दरियाब बख्तार खान। उसी की जानिब हैरानगी से देखते हुए पलवशे ने फौरन इर्द गिर्द देखा। किसी को ना पाकर सुख का सांस लिया, फिर मुड़कर दरियाब की जानिब देखा। दूसरी नज़र अपने हुलिये पर डाली तो फौरन से चेहरा ढांपने का ख्याल आया।
اس پر ایک تیکھی نظر ڈالے ناک سکوڑتی وہ رسوئی کی جانب بڑھنے ہی والی تھی کہ اس کی آواز سنائی دی، ارے رکے نا، ہاں لندن سے کیا آئے ہیں، کوئی تہذیب ہی نہیں انہیں، پھپھو نے بھی انہیں سکھایا نہیں کہ زنان خانے میں یوں منہ اٹھا کر نہیں چلے آتے۔ دل ہی دل میں بڑبڑاتی وہ اسے یکسر نظر انداز کیے اگلا قدم اٹھانے ہی والی تھی کہ وہ ہوا جس کا اسے وہم و گمان ہی نہ تھا۔ اس کا بازو دریاب خان کی گرفت میں آ چکا تھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہوئی تھی اور اگلا لمحہ دریاب بختیار خان کے لیے آگہی کا لمحہ تھا، وہ لمحہ جب پلوش ملیار خان نے مڑ کر دریاب بختیار خان کے وجیح چہرے پر زوردار تماچا رسید کیا۔ وہ عالم حیرت میں اس کی جانب دیکھتا رہا۔ پورے لاؤنج میں واحد گھڑی کی ٹک ٹک تھی جو سنائی پڑ رہی تھی۔ میں خانزادی ہوں، خانزادی پلوش ملیار خان، کوئی لندن کی سڑکوں پر پھرتی لاوارث لڑکی نہیں کہ جسے تم جب چاہو ہاتھ لگا لو، اور یہ تھپڑ تمہیں پوری زندگی نہیں بھولے گا دریاب بختیار خان۔ وہ نامحسوس انداز میں آپ سے تم پر آئی تھی۔ دریاب حیرانی کے سمندر میں غوطہ زن اس خانزادی کو لمحہ بلمحہ دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ لفظ بے عزتی کے معنی سے روشناس ہوا تھا۔ تم بتانا پسند کرو گی کہ آخر کیا ہوا ہے تمہیں؟ کل سے مجال ہے جو تم نے ایک بھی نوالا حلق سے نیچے اتارا ہو، بس یوں ہی گونگی بہری بنی بیٹھی ہو۔ افسانان نے اسے گورا جو کل شام سے منہ بنائے بیٹھی تھی۔ افسانان کی زبردستی گوری اور کرارے تھپڑ پر وہ معصومیت سے پٹر پٹر بولنے لگی، میں نے تھپڑ مار دیا انہیں۔ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی افسانان جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور اسے بغور دیکھا۔ کس سے مارا؟ وہ ناسمجھی سے بولی، وہ اس ہیرو کو، جیسے نہ جانے کون سا عظیم کام کیا ہے جس پر پلوشیں اتنی معصومیت سے بتا رہی تھی۔ معصومیت دکھانا لازم ہے۔ دریاب لالا کی بات کر رہی ہو؟ اف پلوشیں تم نے، یا اللہ! وہ ابھی بھی مطمئن نہیں تھی۔ ہاں انہی کی۔ پلوشیں نے سر اسپات میں ہلایا۔ افسانان نے دانت پر دانت جمائے غصہ زد کیا، دل چاہا کہ پلوشیں کے رکھ کر 2 تھپڑ دے مارے۔ تمہارا دماغ، یا اللہ! میں کیا کروں تمہارا؟ اف اب کیا ہوگا؟ وہ تو ہٹلر سے ہیں، اگر انہوں نے داجی کو بتا دیا نا پلوشیں، تو میں بتا رہی ہوں تم پکا شہید ہوگی، اور میں تو دریاب لالا سے پہلے ہی بات کر لوں گی کہ مجھے کلوں پر بریانی کھانی ہے۔ سوں سوں کرتی پلوشیں نے ناک رگڑی اور اس کی جانب خونخوار تیوروں سے دیکھا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہاری موت کی سب سے زیادہ خوشی انہیں ہی ہوگی، اور میں ٹھہری بریانی کی شوقین، تو بھائی بریانی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ اس کے گورنے پر افسانان نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ پلوشیں سب بھول کر غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ تم بچ جاؤ مجھ سے۔ تکیے سے اس کی دھلائی کرتی وہ ہانپتی ہوئی بولی، رکو۔ افسانان نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ رکی اور اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا جس کی آنکھوں میں بے پناہ شرارت ناچ رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے افسانان نے جھٹ سے تکیہ اس سے چھین لیا۔ اب مار کھانے کی باری پلوشیں کی تھی۔ پہلے مجھ سے تو بچ جاؤ۔ افسانان کھلکھلاتے ہوئے مسلسل اس پر حملہ کر رہی تھی۔ پلوشیں اپنے بچاؤ کی کوششیں کرتی ہنس ہنس کر دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ وقتی طور پر ہی صحیح، مگر وہ پلوشیں کو اس پریشانی سے کافی حد تک نکال چکی تھی۔ دریاب آج ارہم کے ساتھ ہی کھیتوں کی سیر کو آیا تھا۔ وہ 2 دن سے کچھ خاموش خاموش سا تھا۔ ارہم کے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے یہ کہہ کر اسے ٹال دیا کہ اس کے سر میں شدید درد ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ 2 دن سے حیران تھا، بلکہ شدید حیران تھا۔ آج تک کسی لڑکی نے اسے تھپڑ کیا مارنا، الٹا اس سے کبھی سختی سے بات بھی نہ کی تھی۔ حیرانی تو بجا تھی، مگر اب کی بار اس کا سامنا کسی عام لڑکی سے نہیں پلوش ملیار خان سے ہوا تھا، جو ارمغان ملیار خان کی بہن تھی۔ غیرت تو اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ارہم اسے پکار رہا تھا اور وہ چونکا اور تمام سوچوں کو جھٹک کر قدرت کی خوبصورتی کی جانب متوجہ ہوا، جو کہ چیخ چیخ کر اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ تاحد نکاح سبزہ ہی سبزہ تھا۔ ایک طرف روایتی طرز کا خوبصورت فارم ہاؤس بنایا گیا تھا، سبزہ زار اور پہاڑیوں میں گھری اس جگہ کا حسن ہی نرالا تھا۔
मबहूत सा उन मनाजिर को देख रहा था जिसने उसकी आंखों, उसके दिल और उसके दिमाग को मुकीद कर लिया था। कुदरत का ऐसा हुस्न अपनी पूरी जिंदगी उसने किसी यूरोपीय मुल्क में भी ना देखा था। और दरख्त इतने के गिनते जाओ लेकिन गिन ना पाओ। अंगूरों की बेलें, सेबों के दरख्त, हर चीज शानदार थी। लाला, कहाँ खो गए आप? अभी तो मुझे आपको हमारे प्यारे प्यारे जानवर भी दिखाने हैं। वो सर झटक कर उसकी जानिब आया। यार, ये सब उसे समझ ना आया कि इस कदर खूबसूरती को किन अल्फाज में बयान करे कि उसका हक अदा हो जाए। बहुत जाज़िबे नज़र और हसीन है ना? हमारा सवाद बहुत खूबसूरत है लाला, उसने चारों जानिब नजर दौड़ाते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा। अब मुझे इस बात पर कोई शक भी नहीं रहा। बचपन से मोर जान हमें यहाँ के किस्से सुनाती आ रही हैं, मगर उनकी ज़बानी सुनने और अपनी आंखों से इस कदर हसीन सरजमीन देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यूँ महसूस होता है कि दुनिया का सारा हुस्न इन्हीं पहाड़ियों में है, यहाँ इन्हीं फिजाओं में, इसी सरजमीन पर है। वो कच्ची ज़मीन पर अरहम के पीछे चलता जा रहा था। लहजे में बहुत हसरत थी, ऐसी हसरत कि जैसे जिंदगी के गुजरे माहों साल कुदरत के इस हुस्न से दूर रहकर उससे कोई गलती सरजद हो गई हो। पगडंडी के इर्द गिर्द दाएं बाएं हर जानिब छोटी छोटी क्यारियां बनाई गई थीं, जिनमें गुलाब, चंबेली, कलियां, सूरजमुखी के पौधे लगाए हुए थे। मुस्कुराते पौधे भी लहक रहे थे। दरियाब हंस दिया। अरहम ने रुख मोड़े उसकी जानिब देखा। क्या हुआ? वो हैरानी से पूछ रहा था। दरियाब ने नफी में सर हिलाया। नहीं, कुछ नहीं, मैं बस वैसे ही हंस रहा था। सोच रहा था कि कुदरत में बहुत ताकत है। ये इंसान को अपनी खूबसूरती में जकड़ कर इतना बेबस कर देती है कि उसे सब भूल जाता है, तकलीफ, दर्द, बेचैनी, सब। अरहम ने सर हिलाकर उसकी बात से इत्तफाक किया। अभी आपने जानवर नहीं देखे? दादी ने इतनी मोहब्बत से उन्हें पाला है, गोया वो उनके अपने बच्चे हों। वो बताते हुए हंस दिया। दरियाब को तजस्सुस ने आन घेरा। जल्दी दिखाओ। वो तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ने लगा। अरे मेरे लिए रुकिए। वो भी उसके पीछे ही लपका और थोड़ी दूर जाते ही उसे जा लिया। सब्र कर लें, रास्ता मालूम नहीं आपको। दरियाब ने खुफगी से उसे घूरा। अब तुम दिल जला रहे हो मगर वहां ले जा नहीं रहे। लहजे में शरारत और गुस्सा दोनों ही थे। अरहम खामोश रहा। चलते चलते वो दोनों एक जानिब बने बड़े से हॉल नुमा कमरे के सामने आ रुके। मजीद कुछ कहे बगैर ही आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए अरहम ने लकड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलता गया तो दरियाब को लगा जन्नत में एक और जन्नत आ गई है। वो जगह किसी ग्रीन हाउस की मानंद ही सरसब्ज थी। ढेरों फूल, पौधे और न जाने कितनी बेलें जो नीचे से ऊपर तक जा रही थीं। ऊपर की छत तिरछी थी और शीशे की थी, जिसे सरसब्ज बेलों ने ढक लिया था। यूं कि सिर्फ कुछ मुकामात से रोशनी अंदर आ रही थी। अंदर का माहौल ख्वाबनाक था। ऊपर से नीचे की जानिब जंजीरें लटक रही थीं, जिनके साथ पिंजरे लटकाए गए थे। कितार में आखिर तक लगे पिंजरे, जिनमें रंग बिरंगे तोते, कबूतर, फाख्ता थी। नीचे दोनों जानिब छोटे छोटे घर बनाए गए थे। दरियाब हैरानगी के आलम में ऊपर नीचे नजरें दौड़ा रहा था। नीचे कहीं सफेद खूबसूरत बिल्लियां थे, तो वहीं खरगोश देखकर दरियाब के मुंह से बेसाख्ता माशाल्लाह निकला। सफेद नन्हे नन्हे खरगोश उन्हें देखकर कोने में जा दुबके थे। अरहम, ये बिल्ले तो नुकसान पहुंचाते होंगे इन्हें? दरियाब ने कुछ फासले पर पिंजरे के पास खड़े अरहम से पूछा। हाँ जी बिल्कुल, ये कहाँ पास आते हैं। इसीलिए जिस वक्त बाकी सबके पिंजरे खोले जाते हैं तब इन बिल्लियों के पिंजरे बंद रखते हैं, और जब सबको पिंजरे में बंद करते हैं तो इनका पिंजरा खोल देते हैं। लेकिन तब भी मुलाजिम पास ही रहते हैं जो यहाँ की देख रेख पर मामूर हैं। वो हाथ पर परिंदों का दाना रखे हुए था और एक चिड़िया को दाना चुगा रहा था, साथ साथ उसे बता रहा था। दरियाब के चेहरे की खुशी काबिले दीद थी, मगर वो उसका हंसना नजरअंदाज किए तोते देखता फिर रहा था। और फिर अरहम से इजाजत लिए वो तोतों का एक पिंजरा हवेली साथ ले आया था। वो कॉलेज से वापसी पर रसोई में दाखिल हुई तो वहां एक नए फर्द को देखकर ठिठकी। जरगुल ने उसका रुकना महसूस किया। पखैर रागले छोटी खानी आइए ना।
ان کے کہنے پر وہ اندر آئی تو کرسی پر بیٹھی وہ خوبصورت سی چھوٹی لڑکی اسے اور اس کے مالکانہ انداز کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلام، وہ باریک کانپتی آواز میں بولی۔ اس کے تاثرات یکلخت تبدیل ہوئے، حیرانگی کی جگہ مسکراہٹ لے چکی تھی۔ وعلیکم السلام، کون ہو تم؟ وہ نرم لہجے میں بولی اور اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، غور سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ چھوٹی سی پٹھانی تھی، عمر لگ بھگ 16 برس تھی، پختون لڑکیوں کی طرح ہی گول گھیرے والی فراک شلوار اور ساتھ میں ایک بڑا سا دوپٹہ جس سے وہ پوری کی پوری چھپ چکی تھی۔ حسن ملکوتی تھا، بڑی بڑی غزالی آنکھیں، تیکھی ناک میں چمکتا لونگ، باریک سے گلابی ہونٹ اور سرخ و سفید رنگت۔ وہ خود بھی حیران تھی، اتنا ملکوتی حسن اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں شانزے ہوں، وہ کانپتی آواز میں ہی گویا ہوئی۔ زرمینے نے مسکرا کر سر ہلایا۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ شانزے کی جانب بڑھایا۔ نہ جانے کیوں یہ چھوٹی سی لڑکی اس کے دل کو بھا گئی تھی، حالانکہ وہ اس سے 2-3 سال چھوٹی ہی تھی، مگر زرمینے کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ شانزے اسی کشمکش میں کہ کیا کہا جائے، تبھی جھجک کر زرگل سامنے آئیں۔ آپ اونچی ذات کے لوگ اور ہم ٹھہرے نچلی ذات کے، کیا کر رہی ہیں بی بی آپ کا ہمارا کیا سانجھا ہے؟ یہ تو یتیم لڑکی ہے، میرے بندے کی بھتیجی ہے، میرے بندے کا بھائی، اور اس کی بیوی کے مرنے کے بعد اسے ہم لے آئے۔ ابھی جی میٹرک ہی کیا تھا اس نے۔ بی بی سرکار سے پوچھا تھا، اکیلی ذات ہے اور اوپر سے لڑکی۔ بی بی نے کہا کہ حویلی ساتھ لے آیا کروں اور کسی کام پر لگا دیا کروں۔ زرگل نے جلدی جلدی وضاحت دی۔ شانزے کبھی پوری آنکھیں گھما کر اسے دیکھتی، کبھی زرگل کو۔ زرمینے ہنس دی۔ ارے زرگل، آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ میں خود دوستی کرنا چاہ رہی ہوں، دیکھیں تو کتنی پیاری لڑکی ہے، ہماری خوب بنے گی، بلکہ اب سے یہ میرے ساتھ ہی رہا کرے گی، میرے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرے گی۔ زرمینے نے کہتے ساتھ ہی شانزے کے گال کھینچے، وہ جھینپ گئی اور پل میں سرخ پڑ گئی۔ زرمینے اس کے انداز پر کھلکھلائی۔ زرگل نے کشمکش میں کبھی اس کی جانب دیکھا تو کبھی زرمینے کی جانب، پھر سر ہلا دیا۔ آپ بی بی سرکار سے اجازت لے لیں؟ اس نے بہترین حل پیش کیا۔ زرمینے نے سر ہلایا۔ پہلے یہی کرتی ہوں۔ وہ کھلکھلاتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ حویلی کے در و دیوار خانے کی کھلکھلاہٹ سے گونج اٹھے اور ان میں زندگی کا احساس جاگ اٹھا۔ زرگل نے پریشانی سے شانزے کی جانب دیکھا۔ بی بی سرکار اسے منع نہیں کریں گی، لاڈلی ہے ان کی، مگر تمہیں بلا کر خبردار کر دیں گی اچھے سے۔ میں بتا رہی ہوں تمہیں، اونچی ذات کے لوگ ہیں یہ، اتنا دل نہ لگا لینا کہ دل یہیں اٹک جائے۔ زرگل عام سے لہجے میں اسے بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ بی بی سرکار اسے عجیب لگی، سرد سا انداز، خبردار کرتا لہجہ، وہ بس سر جھکائے ہوں ہاں کرتی رہی تھی۔ اسے حویلی آتے ہوئے پورے 3 ماہ ہو چکے تھے اور ان 3 ماہ میں اسے زرمینے سے اور زرمینے کو اس سے بہت انسیت ہو چکی تھی۔ زرمینے اسے اپنی چھوٹی بہن ماننے لگی تھی۔ کبھی بی بی سرکار اپنے کمرے میں سستانے جاتی تو گھنٹوں پچھلے باغ میں بیٹھ کر وہ کنو کھاتی، گلہریاں دیکھتی رہتی، کبھی ڈھلتا سورج دیکھنے چھپ کر چھت پر چلی آتی۔ زرمینے اسے تحفے دینے لگی تو زرگل نے اس پر بہت اعتراض کیا، مگر زرمینے کی محبت کے سامنے اور شانزے کی خوشیوں کے سامنے چپ سادھ لیتی۔ شانزے بیڑ توڑ لاتی جو وہ پچھلے باغ میں بیٹھ کر کھاتی، پھر ان کی گٹھلیاں اپنے باغیچے میں اچھالتی رہتی، چھوٹی موٹی خوشیاں جن کا کوئی نیم البدل نہ تھا۔ خود زرمینے بھی کبھی سوچتی تو حیران رہ جاتی کہ کیسے کوئی اجنبی آپ کو جان سے پیارا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بغیر ایک بھی لمحہ گزارنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ شروع میں تو شان سے بہت خاموش رہتی تھی، مگر دھیرے دھیرے زرمینے کے مرہون منت اسے بھی زبان لگ گئی، پھر وہ بولنے لگتی تو پہروں خاموش نہ ہوتی اور زرمینے بھی بہت لگن سے اسے سنتی رہتی۔ زرمینے کپڑے تبدیل کرنے غسل خانے گئی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی نیچے پچھلے باغ میں جھانکنے میں مصروف تھی۔ وہ زرمینے کے باہر آنے کی منتظر تھی۔ اسے حویلی آئے پورا سال گزر چکا تھا۔ آج اس نے زرمینے کا دیا کالا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا جس پر رنگ برنگے شیشوں سے کڑھائی کی گئی تھی۔ شلوار پر بھی ہلکی ہلکی کڑھائی کی گئی تھی۔ پختون لڑکیوں کی طرح سر پر آج ماتھا پٹی بھی سجا رکھی تھی۔ آج زرمینے اور وقتار خان کا نکاح تھا۔
اسی لیے زرمینے کی فرمائش پر وہ اتنی محبت سے سادہ مگر غضب کا تیار ہوئی تھی۔ تاسو آ جائے نا، ابھی زیور بھی پہننا ہے۔ اس نے آواز لگائی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے لگا شاید زرکل ہے، کیونکہ ایک وہی تھی جو دروازہ بجا کر اندر آتی تھی۔ آ جائیں۔ شیشے کے سامنے کھڑی ماتھا پٹی سیٹ کرتے ہوئے وہ مگن سے انداز میں بولی۔ تب کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ رخ موڑے اس نے نووارد کو دیکھا۔ جتنا حیران اسے دیکھ کر وہ تھا، اس سے زیادہ حیران وہ ہوئی تھی۔ اور حیران کیا، وہ تو حد درجے پریشان بھی ہو چکی تھی۔ پہلی بار حویلی کے کسی مرد کو اس نے زنان خانے میں دیکھا تھا۔ آنے والا اس کی جانب یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھٹ سے چہرہ ڈھانپا، تھوک نگل کر غسل خانے کی جانب دیکھا۔ نووارد بھی ہوش میں آیا، آنکھیں سکیڑے تعجب سے اسے دیکھا۔ کون ہو تم؟ اور زر کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ تیز لہجے میں بولا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تھوک نگل کر اس نے بولنا چاہا مگر آواز حلق میں دب گئی۔ میں وہ کانپتی مدھر آواز اور اس میں رچا خوف، غزالی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ پامیر خان ٹھہر سا گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کے مسلسل اپنی جانب دیکھنے کے انداز پر وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ تبھی غسل خانے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پامیر خان رخ موڑے کھڑا ہو گیا۔ چند ثانیے بعد زرمینیں باہر آئی۔ لالا کو یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دوسری نظر کانپتی شانزے کو دیکھا۔ شانزے نے بھی اس کی جانب دیکھا، پھر اس کے اشارے پر بستر پر پڑا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا، جسے اوڑھ کر وہ کھنکھاری۔ پامیر خان نے رخ موڑا، پھر اسے دیکھ کر مسکرایا۔ میں یہی دیکھنے آیا تھا کہ اور کتنا وقت درکار ہے۔ چھوٹے خان کو بولا تھا کہ وہ پوچھ لے آ کر، مگر اسے کرکٹ کھیلنے سے ہی فرصت نہیں۔ اس نے ملیار خان کا ذکر کیا جو اس وقت بچہ تھا اور کرکٹ کا دیوانہ تھا۔ کوئی بات نہیں لالا، اس نے کندھے اچکائے۔ ارے شانزے، کانپ کیوں رہی ہو؟ یہ میرے لالا ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، پامیر عالمگیر خان۔ پامیر نے سنجیدہ سی نظر اس پر ڈالی، پھر سوالیہ انداز میں زرمینے کی جانب دیکھا۔ زرمینے اس کے دماغ میں چلتا سوال بھانپ گئی۔ دوست ہے میری چھوٹی سی، مسکرا کر بتایا اور آنکھوں سے اشارہ کیا کہ تفصیل بعد میں۔ پامیر نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، پھر ایک نظر شانزے کو دیکھتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ شانزے نے اس کے دیکھنے پر نظریں جھکا لیں۔ وہ جانا چاہتا تھا مگر نہ جانے کیوں پل بھر کو باہر رکا۔ اسے زرمینے کی آواز سنائی دی۔ بہت ڈرپوک ہو تم، کھا تھوڑی جانا تھا انہوں نے تمہیں، کیسے ٹھنڈی پڑ رہی ہو، یا اللہ یہ پانی پیو۔ اسے شانزے کی آواز بھی سنائی دی جو کہہ رہی تھی، تاسو میں کیا کرتی، وہ بہت غصے میں بول رہے تھے اور دیکھتے جا رہے تھے۔ معصوم سے لہجے میں کی گئی بات پر بے ساختہ پامیر خان مسکرا اٹھا، پھر بالوں میں ہاتھ چلاتے دوبارہ مردان خانے کی جانب چل دیا۔ ابھی اسے بہت انتظامات دیکھنے تھے۔ نومبر کا مہینہ ختم ہوا تو ساتھ ہی سردی پوری شدت سے بڑھنے لگی۔ درجہ حرارت منفی سے نیچے جا گرا، جگہ جگہ برف باری ہونے لگی۔ برف باری اس قدر ہوتی تھی کہ باہر جانا دشوار ہو جاتا تھا۔ ایسے میں بس جیپ ہی کہیں آنے جانے میں ساتیں رہی تھی۔ چونکہ راستے برف سے ڈھکے جاتے تھے، اسی لیے کسی گاڑی کا چلنا بہت دشوار ہوتا تھا۔ حویلی کی چھت، باغیچے، گرز، ہر شے برف سے ڈھک گئی تھی۔ زنان اور مردان خانے کے لاؤنج میں ہر وقت انگیٹھی دہکتی رہتی، جس کے سبب کچھ سکون رہتا تھا۔ اس کے علاوہ آتش دان میں بھی لکڑیاں جلائی جاتی۔ اس قسم کے موسم میں ان کا زیادہ تر وقت لاؤنج میں ہی گزرتا تھا۔ معمول کے مطابق بی جان اپنی تپائی پر بیٹھی تھی۔ زرمینے بھی بی جان کے پاس ہی کوئی رسالہ کھولے بیٹھی تھی۔ کچھ فاصلے پر پلوشے کتاب کھولے بیٹھی۔ بنفشہ اپنے کمرے میں تھی۔ انگیزہ اور انیسہ، فرح، شفق اور سبین خانم کے ساتھ کچن میں دوپہر کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ افتنان غائب تھی۔ کچھ ثانیے بعد پلوشے نے سر اٹھا کر بی جان کی جانب دیکھا۔ وہ اور زرمینے کچھ پڑھنے میں مصروف تھیں۔ بی جان بھی چشمہ لگائے زرمینے کی بتائی خبر پڑھ رہی تھی۔ افتنان کی تلاش میں اس نے نظریں گھمائی مگر وہ کہیں نہ تھی۔ یہ کہاں غائب ہے؟ من ہی من میں بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنی کتاب سنبھالے سیڑھیوں تک پہنچی کہ تبھی دماغ میں ایک خیال آیا۔ وہ کہاں ہو سکتی تھی؟ یہ بات پلوشے کو معلوم ہو چکی تھی۔ وہ جلد از جلد اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اس واقعے کو کئی روز بیت چکے تھے اور
ذہن سے شانزے محو نہ ہو پائی۔ وہاں شانزے یہ سب بھلا چکی تھی، لیکن پامیر خان کا دل ہی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے یہ دل تھا یا دماغ جس کی ضد وہ بنتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد بھی وہ زنان خانے اسے دیکھنے کی نیت سے ہی گیا، مگر افسوس اسے صرف ایک بار دیکھ پایا، اور وہ بھی اسے ایک نظر دیکھ کر وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ جانتا تھا جس راہ پر وہ چلنے لگا ہے، یہ راہ حویلی میں قیامت لے آئے گی۔ بی جان کو اگر ذرا سا بھی علم ہوا تو وہ شانزے کو مار ڈالنے سے بھی گریز نہیں کریں گی۔ وہ خاموش تھا، اسے بس صحیح وقت کا انتظار تھا۔ صبح جب وہ زنان خانے کی جانب آ رہا تھا، تبھی اسے بی جان اور زرگل کی آواز سنائی دی۔ زرگل بی جان کو بتا رہی تھی کہ انہیں 3 دن بعد چھٹی چاہیے، کیونکہ شانزے کو دیکھنے لوگ آ رہے ہیں۔ اس کے جبڑے تن گئے، مٹھیاں بھینچے، مزید کچھ سنے بغیر وہ پلٹ گیا۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد وہ کسی فیصلے پر آ پہنچا۔ اب اسے آج رات کا انتظار تھا۔ کسی کام کا کہہ کر وہ شام گئے اپنی جیپ لے کر حویلی سے باہر نکلا۔ انسان جوش میں آ کر اکثر بہت کچھ کر جاتا ہے، مگر ہوش میں آنے پر بس پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ وہ جانتی تھی افتنان کہاں ہے۔ 2 سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتی وہ اوپر آئی، سیدھی اپنے اور افتنان کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھی۔ دھاڑ سے دروازہ کھول کر وہ اندر آئی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ افتنان میڈم بستر پر پھیل کر بیٹھی تھی۔ سامنے چاکلیٹ کا ڈبہ الٹا پڑا تھا، جس میں بس 2 چاکلیٹ رہ گئی تھیں۔ اس کے آنے پر افتنان نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا، بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کتاب سامنے کر لی۔ پلوشیں حسرت بھری نظروں سے اس ڈبے کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ارمانوں کا خون تھا، جو اس نے کتنے عرصے سے سنبھال کر رکھی تھی۔ روز بھی کھاتی تو کتنے دن مزید کھا سکتی تھی۔ بنفشہ کی شادی کی خریداری پر جب وہ شہر گئی تھی تبھی وہاں سے 2 ڈبے لائی تھی۔ یہ بات افتنان سے چھپا کر رکھی گئی تھی، مگر افتنان ہی کیا جس سے کوئی بات ڈھکی چھپی رہ جائے؟ اور پلوشیں کیا کر سکتی تھی سوائے صحیح موقع کے انتظار کے؟ اب بہتر یہی تھا کہ ان پر فاتحہ پڑھ لی جاتی۔ شام تک وہ یوں ہی جیپ بھگاتا رہا، مگر رات ہوتے ہی اس نے جیپ ویرانے میں کھڑی کی اور خاموشی سے اس گھر کی طرف بڑھا۔ بستی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دور جنگل سے بھیڑیوں کی آواز آئی اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ ادھر ادھر نظر ڈالتا وہ اس گھر کے سامنے آ رکا۔ بہت ہمت درکار تھی اس کام کے لیے جو وہ کرنے جا رہا تھا، لیکن اب شانزے اس کی ضد تھی جسے وہ ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ زندگی میں کچھ لوگ آپ کی ضد ہوتے ہیں، نہ کہ محبت۔ دل انہیں چاہے صرف چند لمحے خود کو ہی بہلانے اور اسے آپ محبت سمجھتے ہیں، مگر در حقیقت وہ ضد ہے، اور ضد سب کو لے ڈوبتی ہے۔ ضد چیز کی ہو یا انسان کی، بہت خوار کرواتی ہے۔ بلاخر گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے وہ آہستگی سے قدرے چھوٹی دیوار پھلانگ کر اندر آیا۔ پورا صحن خالی پڑا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ کونے میں بنے 2-3 کمروں کے پاس پہنچا۔ ایک کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو معلوم ہوا کہ وہ رسوئی خانہ تھا۔ ساتھ والا کمرہ پیٹیوں اور دوسرے سامان کا کمرہ تھا۔ تیسرا کمرہ مطلوبہ کمرہ تھا، جس کی کھڑکی باہر کی جانب تھی۔ کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ وہ مسکرایا۔ آج تو تقدیر بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ احتیاط سے اندر چھلانگ لگائی، جو کہ کچھ خاص مشکل کام نہ تھا۔ کمرے میں آخر تک بستر بچھائے گئے تھے۔ پہلے 2-3 بستر پر چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے تھے، آگے غلام بخش، ساتھ میں زرگل، اور آخری کو دیکھے بغیر بھی وہ جانتا تھا کہ یہی اس کی دشمنی جان ہے۔ قدم پر قدم رکھے وہ اس بستر تک پہنچا، دھیرے سے نیچے اس کے قریب بیٹھا۔ اوپر کے روشن دان سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی جو اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سیاہ گھنی زلفیں اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں، لونگ بھی چمک رہا تھا، انابی ہونٹوں کی چمک الوہی تھی۔ ایک ہاتھ سینے پر دھرے، دوسرا ہاتھ تکیے پر تھا۔ پامیر خان کو اس کے چہرے پر موجود زلفیں ستانے لگیں۔ استحقاق سے ہاتھ بڑھائے اس نے وہ زلفیں اس کے چہرے سے ہٹا دی۔ اب روشن معصوم چہرہ سامنے تھا، اور پامیر خان کا جی چاہا کہ دیدار کی یہ رات کبھی ختم نہ ہو۔ وہ خود پر نظروں کا ارتکاز محسوس کرتی کسمسائی۔ پامیر نے تکیے پر دھرا اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ کوئی اس کا ہاتھ ہلا رہا تھا، کوئی دہکتا لمس۔ اسے محسوس ہوا وہ آگ میں ہے۔
آنکھیں نیم واقعی حویلی کے سپوت کو رات کے اس پہر اپنے اتنے پاس دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ بے ساختہ چیخنے کو منہ کھولا، لیکن پہلے ہی اس کے ارادے جان کر مقابل نے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ جما دیا۔ اس کی سانس گھٹنے لگی۔ اپنے دوپٹے کی تلاش میں وہ ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی۔ کانچ کی چوڑیاں فضا میں ارتعاش پیدا کرنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس کی حالت پر رحم کھاتے پامیر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی جمائے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر آہستہ سے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹایا جو کہ زور سے دبانے پر خون چھلکاتے معلوم ہو رہے تھے۔ پامیر کی گوری اور خاموش ہونے کے اشارے پر بمشکل اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر جمائے بے ساختہ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنا چاہا، پھر تیزی سے آنسو پونچھتے پامیر کے پیچھے ہٹنے پر اس نے دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا، کانپتے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپا۔ تب تک پامیر بھی خود کو سنبھال چکا تھا۔ اس کے کان کے پاس جھکا تو وہ سہم گئی۔ بہت ہی دھیمی آواز میں اس نے کہا، باہر آ جاؤ، یہاں کوئی اٹھا تو تمہیں ہی غلط سمجھے گا۔ وہ دھیرے سے اس سے دور ہوا، پھر اس کی جانب بغور دیکھا جس نے پلکیں جھکا لی تھی۔ آنسو ابھی بھی پلکوں پر جمع تھے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کی جانب گیا، مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آہستہ سے اٹھ کر سب پر نظر ڈالے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کھڑکی کی طرف آئی۔ پامیر خان باہر کی جانب کودا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کھڑکی تک آئی، پھر زور لگا کر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی مگر بری طرح تک ہار کر ناکام رہ گئی۔ پامیر نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا جسے اس نے نظر انداز کیا، پھر سے کوشش کی۔ اب کی بار وہ اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو چکی تھی مگر بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اب کہاں پامیر جیسا مضبوط قد کاٹ کا آدمی اور کہاں وہ دان پان سی لڑکی۔ آنکھیں بند کیے اس نے نیچے چھلانگ لگا دی مگر آنکھیں کھولتے ہی اسے محسوس ہوا کہ اسے گرنے سے پامیر خان نے ہی بچایا ہے۔ وہ شرمندہ ہوتی اس سے دور ہوئی۔ جی صاحب بولیں؟ وہ معصومیت سے سر جھکائے کانپتے لہجے میں بولی۔ تمہیں ابھی حویلی چلنا ہوگا میرے ساتھ، وہ مضبوط لہجے میں بولا مگر لہجے میں فکر مندی کا عنصر بھی شامل کر لیا۔ زرمینے کی طبیعت بہت خراب ہے، نہ جانے اسے کیا ہوا ہے، تم سے ملنا چاہتی ہے، مجھے زبردستی بھیجا ہے۔ وہ ابھی ایک دھچکے سے سنبھل نہ پائی تھی کہ پامیر خان نے اسے ایک اور دھچکا دے ڈالا تھا۔ کدھر ہے تاسو؟ مجھے ان کے پاس لے جائیں، خدا کا واسطہ ہے۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو رواں ہونے لگے۔ روتے روتے ہچکی بن چکی تھی۔ رونا بند کرو، رکو یہاں میں تمہاری چادر لاتا ہوں۔ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر وہ دوبارہ اندر گیا۔ کھونٹی سے لٹکتی کالی چادر اتارتے وہ ایک لمحے کے لیے اس بستر کے پاس رکا تھا جہاں وہ کچھ دیر قبل سو رہی تھی۔ ایک نظر کھڑکی سے باہر دیکھا، وہ ارد گرد دیکھنے میں مصروف تھی، اور اس سے بہتر وقت کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ چند سیکنڈ وہاں رک کر وہ تیزی سے کھڑکی کی جانب آیا اور باہر کو پھلانگا۔ اسے اس کی چادر تھمائی۔ جلدی چلو، وہ تیزی سے بولتا بیرونی دیوار تک پہنچا، پھر ارد گرد نظر دوڑا کر کوئی چیز تلاش کرنی چاہی۔ اندھیرے میں ہی اسے کچھ فاصلے پر پڑی لکڑی کی اونچی سی کرسی نظر آئی۔ اس نے کرسی اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھی، خود دیوار پھلانگے وہ باہر کی جانب کود گیا۔ چند ثانیے بعد وہ دونوں کچی پگڈنڈی پر تیزی سے آگے پیچھے چل رہے تھے۔ دور ابھی بھی بھیڑیوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رات کی تاریکی بہت کچھ نگلتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی منگیتر تھی۔ یہ بات جب اسے معلوم ہوئی تو پہلے پہل دل نے یہ خواہش کی کہ بس ایک نظر ہی صحیح مگر اسے دیکھ لیا جائے، لیکن یہ موقع تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ نوخیز جوانی تھی، کچھ نئے جذبات کا ابھار، لاکھ کوششیں کر لیں لیکن اس کا دیدار نصیب نہ ہوا۔ پھر ذہن میں ایک خیال گزرا اور یہ بہترین تھا۔ پہلی فرصت میں ہی اس نے پلوشے کو جا لیا کہ اب وہی اس کی مدد کر سکتی تھی۔ چاکلیٹ اور نہ جانے کتنی چیزوں کا لالچ دے کر اسے منایا اور وہ بچی تھی، مان گئی۔ اس کے پیغام اس دشمن جان تک پہنچانے لگی۔ ہر بار پیغام بس اسی کی جانب سے جاتا تھا، جواب موصول ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی اس امید سے لکھتا رہتا کہ ایک دن جواب موصول ہو جائے گا۔ وہاں اس کے عزت، محبت اور مان بھرے خط پڑھ کر وہ خود پر ناز کرتی رہتی۔ جواب وہ بھی لکھتی تھی مگر بھیجنے کی ہمت نہ ہوتی تو جلا دیتی تھی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو گئے۔ اب باقاعدہ دونوں جانب سے خط و کتابت ہونے لگی تھی، بلکہ اب تو عید کے عید اور کسی خاص موقع پر اسے تحفے بھی موصول ہونے لگے تھے۔
پلوشا انگیزا اور انیسا کے مشترکہ کمرے میں آئی۔ توقع کے عین مطابق وہ بستر پر چت لیٹی چھت کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پلوشے نے دروازہ بند کیا، پھر پورے کمرے میں گھوم پھر کر تسلی کی کہ آیا وہ دونوں اکیلی ہی تھیں، اور ایسا ہی تھا۔ وہ بستر تک آئی تو آہٹ محسوس کرتی وہ بھی چونکی اور اٹھ بیٹھی۔ جانتی تھی میں کہ آپ بہت دکھی ہوں گی آج، وہ دھیمے لہجے میں بولنے لگی۔ نظریں اس پر جمائی ہوئی تھیں جو ہاتھ میں ایک چین پکڑے افسردہ سی بیٹھی تھی۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں اور آنسو پلکوں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ پلوشے کو دکھ محسوس ہوا۔ ہر سال اس کی سالگرہ پر وہ بہت خوش ہوتا تھا، اسے محبت بھرے خط بھیجتا تھا، مگر اب یہ سلسلہ تھمے تو سالوں بیت گئے تھے، مگر دل تھا کہ تھمنے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ کاش، وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ الفاظ آواز کا ساتھ دینے سے انکاری تھے، آنسوؤں کا گولا حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ کاش کہ وہ سیاہ رات ہماری زندگیوں میں کبھی آئی ہی نہ ہوتی۔ بات مکمل کیے اس نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ پلوشے کی آنکھوں میں بھی آنسو جمع ہو گئے تھے۔ جن کی محبت کی مثالیں وہ خود کو دیتی تھی، ان کی محبت اس موڑ پر آ پہنچی تھی کہ خود پلوشے کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سارا مسئلہ اس کاش کا تھا۔ یہ کاش ہم سب کی زندگیوں میں کسی نہ کسی مقام پر رہ جاتا ہے، ہماری لا حاصل خواہشوں کی حسرت بن جاتا ہے۔ کاش لفظ بہت کچھ، بہت دکھ اور بہت حسرت جمع کیے ہوتا ہے۔ انہیں اعتبار لوٹا دیں ان کا، وہ لوٹ آئیں گے، جان بوجھ کر یہاں نہیں آتے۔ جانتی ہیں چھٹیاں بھی ہوتی ہیں تو حویلی نہیں آتے، وہ آپ کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتے، اور میں ان کی جانب نہیں دیکھ سکتی، میں نظریں نہیں ملا سکتی ان سے۔ نظریں جھک جاتی ہیں، پھر اٹھتی بھی نہیں ہیں۔ کہتی ہیں تم اسی کی حقدار ہو، تم اس شخص کے اعتبار کو ٹھیس پہنچانے کے بعد اسی کی حقدار ہو کہ اپنی نظریں جھکائے رکھو۔ وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولی۔ پلوشے کو لگا اس ٹوٹے لہجے کی کرچیاں جمع کرنے لگے گی تو خود بھی ٹوٹ جائے گی، سو خاموشی سے اٹھ کر باہر کی جانب چل دی۔ روٹوں کو منانا اسے نہیں آتا تھا، اس فن میں وہ ماہر نہ تھی۔ پیچھے وہ سر گھٹنوں میں گرائے سسکنے لگی۔ ایک اور ہجر کی رات چڑھنے کو تھی، اور نہ جانے ہجر کا یہ موسم کب تک ان کے دلوں پر چھایا رہنا تھا۔ آرمی کی چھاؤنی میں خاصا سکوت تھا۔ 2 دن سے دشمن کی جانب سے کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی تھی۔ بارڈر پر کھڑے سپاہیوں کی ڈیوٹی تبدیل ہو گئی تھی، جو رات سے کھڑے تھے وہ آرام کے لیے جا چکے تھے، اور اب جو وہاں تعینات کیے گئے تھے انہیں رات تک وہاں کھڑے رہنا تھا۔ لکڑیاں سلگائی گئی تھیں تاکہ سردی کا احساس کم ہو سکے۔ زیادہ تر دھند چھائی رہتی، اور وہ بھی دوپہر تک۔ دوپہر کے بعد موسم درمیانہ اور رات پھر دھند پڑنے لگتی۔ وہ اپنے کیمپ میں بیٹھا تھا، سامنے اس کے خطوط کھلے پڑے تھے جنہیں وہ نہ جانے کتنی بار پڑھ چکا تھا کہ اب تو گنتی بھی بھولنے لگی تھی۔ وہ تیسرا خط پڑھنے والا تھا کہ تبھی باہر سے سپاہی کی آواز آئی، آپ کو جنرل صاحب نے یاد کیا ہے۔ آفٹر 5 منٹ شارپ۔ السلام علیکم جناب۔ اس نے خطوط واپس صندوق میں رکھے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، میں آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب۔ قدموں کی چاپ پھر دور جاتی سنائی دی۔ غالباً وہ جا چکا تھا۔ اس نے ایک نظر آئینے کی جانب دیکھا، پھر جنرل صاحب کی چھاؤنی اجازت لے کر اندر آیا تو کیانی صاحب فائل کے مطالعے میں مشغول تھے۔ اسے آتے دیکھا، اس کے سلام کے جواب کے بعد پھر سے فائل پر نظریں دوڑانے لگی۔ آپ کی رپورٹ دیکھ رہا تھا میں، پچھلے چند سال کی رپورٹ، اور کیپٹن ارمغان ملیار خان، یہ جان کر جہاں خوشی ہوئی کہ آپ نے آج تک کوئی چھٹی خود نہیں لی، وہیں آپ کے گھر والوں کے متعلق سوچ کر بھی دکھ ہوا۔ کیا آپ کا دل نہیں کرتا اپنے گھر جانے، اپنوں میں لوٹ جانے کا؟ ارمغان کا دل دکھا، سینے میں سانس اٹک گئی، وہ شدت سے یاد آئی تھی۔ پھر مور جان، داجی، بی جان اور سب کا چہرہ نظروں کے سامنے گھومنے لگا، مگر پھر وہ سیاہ رات اور بے اعتباری اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ خود کو مضبوط کرتے وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، سر، میں فوجی ہوں، وردی پہن کر سرحدوں کی حفاظت کے لیے بنا ہوں۔ میں اس ملک کے دفاع کے لیے خاندان کیا اپنا آپ بھی قربان کر سکتا ہوں۔ وردی پہنتے جو عزم خود سے کیا تھا اسے نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی، ایسی چٹان جو سمندر کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔
لہروں کے اس سے آ ٹکرانے کا بھی اس پر اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ کیانی صاحب اس کے جذبہ حب الوطنی کو سراہے بغیر نہ رہ سکے۔ بہت خوب، لیکن آپ جانتے ہیں کیپٹن صاحب کہ ایک اچھا فوجی ایک اچھا فیملی پرسن بھی ہوتا ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ 1 ماہ کی لیو پر چلے جائیں۔ یہاں کے حالات تو اب خاصے بہتر ہیں، کوئی کشیدگی بھی نہیں ہے۔ بٹ سر، وہ بولنا چاہتا تھا مگر کیانی صاحب درمیان میں بول اٹھے۔ اٹس مائی آرڈر کیپٹن ارمغان ملیار خان۔ یس سر۔ انہیں سلیوٹ کرتا وہ ان کے سائن شدہ کاغذ تھامے باہر نکل گیا۔ اپنے کیمپ میں آ کر اس نے کاغذ ایک جانب رکھا، سر ہاتھوں میں دیے وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب سے وہ لیو پر تھا۔ سر درد سے یکدم ہی پھٹنے لگا تھا۔ پھر اسی بے وفا کی یاد نے دل پر دستک دے ڈالی تھی۔ پھر اس دل میں درد اٹھنے لگا تھا۔ اب کی بار وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کہانی کا انجام ہو جانا چاہیے۔ کب تک وہ اپنے دل میں درد اور کب تک وہ بے وفائیوں پر شرمندہ رہے گی؟ ایک فیصلہ کرنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے رات تک سوات پہنچنا تھا۔ گاڑی کچی پکی سڑک پر دھواں چھوڑتی جا رہی تھی۔ وہ بیک سیٹ پر بیٹھی سوں سوں کر رہی تھی۔ پامیر خان نے بیک مرر سے اسے دیکھا، ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل کو ایک نظر دیکھا۔ ہلتے پانی کی طرح اس کے دماغ میں بھی طوفان چل رہے تھے۔ کیا وہ جو کرنے جا رہا تھا وہ ٹھیک تھا؟ دماغ سے آواز آئی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اپنی محبت پانے میں کیا گناہ ہے۔ دماغ کی آواز پر لبیک کہتے اس نے گاڑی ایک جانب روکی۔ گاڑی کے ایک جھٹکے سے رکنے پر پیچھے بیٹھی شان سے حیران ہوئی۔ نقاب سے جھانکتی آنکھیں اس کی جانب اٹھیں۔ پامیر خان ان آنکھوں میں ڈوبے بے اختیار ہونے لگا۔ جس وقت وہ حویلی پہنچا، حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ واحد باہر لان کی کچھ بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ بغیر کسی کو بتائے اچانک آیا تھا، لیکن سوات پہنچنے پر اس نے فون کر کے ارحم کو بلا لیا تھا۔ ارحم نے گاڑی پارک کی اور ڈگی سے اس کا سامان نکالا۔ جب تک وہ ہاتھوں کو آپس میں رگڑے سردی کا احساس رفع کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ لالا، میں بتا نہیں سکتا کہ سب کتنا خوش ہوں گے آپ کو دیکھ کر، اور آپ کے لیے بھی سرپرائز ہے۔ وہ اس کے ساتھ مردان خانے کی جانب بڑھتا جوش و خروش سے بول رہا تھا۔ ارمغان ہنس دیا۔ کیسا سرپرائز؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ لیں بتا دیا تو کیسا سرپرائز ہوا؟ بس کل صبح ناشتے کی میز پر آتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسے تجسس میں ڈالے کندھے اچکاتا وہ اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ ارمغان اسے پکارتا رہ گیا مگر وہ سنی انسنی کر گیا۔ اندر جانے سے قبل اس نے مڑ کر پوچھا، کافی چائے کچھ لیں گے؟ لینا چاہتے بھی ہیں تو گزارا کریں، ہم زنان کھانے نہیں جا سکتے۔ ہنستے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بچکانہ انداز پر ارمغان سر جھٹکتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ گیا تھا۔ سب جانتے تھے کہ اسے کسی کا بھی اپنے کمرے میں آنا پسند نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی چیزوں کو ہاتھ لگانا بھی نہیں۔ اسی لیے اس کی غیر موجودگی میں فرح خانم نے اس کے کمرے کی ایک بار صفائی کروا کر فرنیچر پر چادریں ڈال دی تھیں۔ گندگی اسے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور اپنے کام نظم و ضبط سے کرنے کی عادت آرمی ٹریننگ نے اسے سکھا دی تھی۔ بغیر فریش ہوئے سب سے پہلے اس نے فرنیچر سے چادریں ہٹائیں، انہیں سلیقے سے طے کیے اس نے الماری کے نچلے خانے میں رکھا۔ ہیٹر چلایا، پھر بیگ کھولے سارا سامان نکال کر الماری میں ترتیب دیا۔ سارا کام کرنے کے بعد ایک آرام دہ ٹراؤزر شرٹ لیے وہ فریش ہونے چل دیا۔ غسل خانے سے نکل کر کپڑے سٹینڈ پر لٹکاتا وہ ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سیٹی پر کوئی دھن بجاتا وہ مگن سے انداز میں بال کنگھی کر رہا تھا جب اچانک اس کی نگاہ نیچے ڈریسنگ کے کونے پر چمکتی کسی چیز پر پڑی۔ وہ جو بھی چیز تھی آدھی ڈریسنگ کے نیچے اور آدھی باہر تھی، تبھی ارمغان جیسی تیز نظر رکھنے والے آدمی کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ کنگا رکھے وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا، ہاتھ بڑھا کر اس نے وہ چیز باہر نکالی۔ لمحے بھر کو آنکھیں سکیڑے ہاتھ میں پکڑی پازیب کو دیکھا، پھر الجھن کی جگہ حیرت نے لے لی۔ چھن سے پازیب کی مالکن کا سراپا آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ہونٹوں پر وہ گزرا وقت یاد کیے دل فریب سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ سالوں پہلے کی وہ عید ملن یاد آئی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ملنے نہیں آ سکتی، کوئی دیکھ لے گا۔ پلوشے نے منو ان ساری بات بتائی۔ وہ ہنس دیا، جانتا تھا اس کا جواب یہی ہوگا۔ پلوشے نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ لالا، آپ مسکرا رہے ہیں، کیا چل رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ پلوشے نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جو ملن سے انکار پر بھی مسکرا رہا تھا۔
اسے اپنے کمرے میں لے آؤ سب سے نظر بچا کر۔ اور اسے سب سمجھانے کے بعد وہ اوپر اس کے اور افنان کے مشترکہ کمرے کی جانب چل دیا۔ سب پچھلے باغ میں تھے، مرد مردان خانے میں تھے، اسی لیے اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی، اور وہ افنان بھی کمرے میں نہ تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے جیب میں کسی چیز کی یقین دہانی کرنے کے بعد دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا تاکہ اس کے آنے پر دروازے کے پیچھے ہی چھپا رہے۔ 5 منٹ بعد سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آنے لگی۔ وہ زیر لب مسکرایا، دروازہ کھولے وہ اندر آئی۔ کمرے کے وسط میں پہنچے وہ رکی۔ سفید شلوار قمیض پر کالے گوٹے کا دوپٹہ گلے میں ڈالے، اس کے بھورے لمبے بالوں کی آبشار اس کی کمر ڈھانپے ہوئے تھی۔ مومی سفید کلائیوں میں کالی چوڑیاں کمال معلوم ہو رہی تھیں۔ وہ 1 منٹ میں ہی اس کا گہرا مشاہدہ کر چکا تھا اور وہ کمرے میں کسی کی موجودگی سے یکسر انجان تھی۔ اونچی آواز میں بڑبڑائی، پھر افنان کدھر ہے؟ پلوشیں تو کہہ رہی تھی وہ کمرے میں ہے۔ دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا، یوں ہی پلو ایک ہاتھ میں تھامے وہ باہر جانے کو مڑی، مگر مڑنے پر دھڑکن تھم گئی۔ وہ ارمغان ہی تھا۔ ارمغان صرف ایک لمحے کو اس کا چہرہ دیکھ پایا تھا اور اگلے ہی لمحے اس نے جھٹ سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ دروازہ ارمغان نے بند کر دیا تھا۔ پھر نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو شدید حیرانی کے عالم میں اس کی جانب یک ٹک دیکھ رہی تھی، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو کہ آیا یہ سچ تھا۔ اور ارمغان، وہ تو اسے دیکھتے ہی ایک بار پھر اس کی محبت میں ڈوبنے لگا۔ جب دیکھا نہ تھا تبھی اس کی محبت میں پاگل تھا، اور اب دیکھ لیا تھا تو مزید پاگل ہونے کو تھا۔ السلام علیکم، وہ مسکراتے لہجے میں ماتھے تک ہاتھ لے جا کر دلکشی سے بولا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بھورے کرتے شلوار میں بال پیچھے کی جانب سیٹ کیے مسکراتے ہوئے بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ اٹکتے ہوئے بولی، ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کو بے چینی سے مسلنے لگی۔ ارمغان کی نظروں سے یہ اوجھل نہ رہ سکا۔ ڈرو تو نہیں، تمہارا اپنا ہی ہوں۔ وہ لہجے میں محبت سموئے قدم قدم چلتا اس تک آیا۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ کھسک کر پیچھے ہوئی، مگر ارمغان کی آواز پر رک گئی۔ نہیں چاہتا کہ بغیر حق کے تمہیں ہاتھ بھی لگاؤں، اسی لیے آرام سے کھڑی رہو۔ اس قدر پاس اسی لیے آیا ہوں کہ سالوں سے ان آنکھوں کو قریب سے دیکھنے کی تمنا تھی، اسے پورا کرنا ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، مسکراہٹ اس لہجے کا خاصا تھی۔ وہ پرسکون ہوئی اور نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ زاہ قربانی قوم، میں قربان جاؤں۔ دل پر ہاتھ رکھے وہ محبت سے بولا۔ اس کی نیلی گہری آنکھوں میں شرم اتر آئی۔ عید ملن مبارک، وہ دھیرے سے بولا، پھر جیب ٹٹولی اور 2 پازیب نکالی۔ چاہتا ہوں کہ یہ تم ہمیشہ پہنے رکھو۔ وہ باریک سی سونے کی چین نما پازیب تھیں جن پر چھوٹے چھوٹے سفید موتی فاصلے فاصلے پر جڑے ہوئے تھے۔ آواز بالکل پیدا نہیں کریں گی، بس میری یاد دلاتی رہیں گی۔ اسے کشمکش میں مبتلا دیکھ کر وہ بولا۔ وہ مسکرائی اور اس کے ہاتھ سے وہ لٹکتی پازیب پکڑی۔ تو پھر آپ ساری زندگی مجھے یہ پہنے پائیں گے، بلکہ ابھی پہنتی ہوں۔ وہ کھلکھلائی اور اس کی کھلکھلاہٹ ارمغان کو حال میں کھینچ لائی۔ یادوں کا حسین سترنگی بلبلا ہوا میں ہی تخیل ہو گیا۔ گہری سانس لیے وہ سر پیچھے بیڈ کی پشت سے ٹکا گیا۔ وہ یہاں آتی تھی، تبھی یہ پازیب یہاں موجود تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کمرے میں اس کی موجودگی محسوس کرنے لگا۔ کتنے سال بیت گئے ہیں، مگر ارمغان ملیار خان آج بھی تمہاری محبت کی قید سے رہا نہیں ہو پایا۔ دل ہی دل میں سوچتے وہ مسکرایا، پھر تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر چھائی اور جملہ مکمل کیا گیا، بلکہ میں تو مزید قید ہو گیا ہوں۔ ہر گزرتے دن میں مزید اس قید میں جکڑتا جا رہا ہوں۔ نظریں ابھی بھی اس پازیب پر جمی تھیں اور ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ شان سے چونکی اور حیرت سے پامیر خان کی جانب دیکھا۔ گاڑی کیوں روکی ہے آپ نے؟ وہ رونا بھول چکی تھی۔ اسی ازلی کانپتے لہجے میں بولی۔ نہ جانے کیوں اسے پامیر خان سے خوف محسوس ہوا تھا۔ پامیر خان نے فوراً خود کو سنبھالا، پھر ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل اٹھا کر اس کی جانب بڑھائی، جس نے ناسمجھی کے عالم میں وہ بوتل تھام لی۔ ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ پامیر خان محظوظ ہوا۔ اسے خوف سے
कांपता और खुद से खौफ खाता देखकर पामीर को अनजानी सी खुशी महसूस हुई थी। ये पानी पी लो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, वो झिझकी। खामखा ही उन्हें गलत समझा। नहीं, मैं ठीक हूँ साहब, वो धीमे लहजे में बोली। मैंने कहा है पियो पानी। लहजा सख्त था। शानजे ने बोतल पकड़ी और चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। प्यास वाकई बहुत लग रही थी और कुछ पामीर का खौफ, वो एक ही सांस में आधा पानी पी चुकी थी। जायका कुछ अजीब था, मगर यही गनीमत थी कि पानी पी लिया जाए। मूंछों तले पामीर के होंठ मुस्कुराए थे, अजीब सी मुस्कुराहट। खाली पानी की बोतल उसने अपने साथ ही धर दी। फिर से दिल जरमीने के लिए परेशान होने लगा। हवेली आधे घंटे की मुसाफत पर थी, मगर वो आधा घंटा था कि गुजर ही नहीं रहा था। गाड़ी चलाते पामीर ने बैक मिरर से उसे देखा। नींद की गोली असर दिखाने लगी थी। वो आंखें खोलने की लाख कोशिश कर रही थी, मगर बेसूद। साहब, मुझे एकदम नींद, ये गाड़ी हवेली के रास्ते पर तो नहीं है, वो टूटे फूटे लहजे में बोली। मिरर से झांकती पामीर खान की आंखें देखीं और तब शानजे के दिल में खतरे की घंटियां बजने लगी। पामीर के साथ आकर उसने गलत किया था, कुछ गलत था, कुछ बहुत ही गलत। अरहम को तो मना कर दिया था, मगर अब उस दुश्मन जान की याद पर दिमाग फिर से सनसना उठा था। दिल जलने लगा था। उसे शिद्दत से चाय की तलब हुई। जो होगा देखा जाएगा, सोचते हुए वो उठा, बत्ती बुझाई, पाजेब अंदर दराज में रखी और बाहर की जानिब चल दिया। राहदारी में खामोशी छाई हुई थी। सब कमरों की बत्तियां गुल थीं। फासले फासले पर लगे आतिशदानों में हल्की हल्की आग अब भी मौजूद थी, जिसके सबब उसे अंधेरे में जनान खाने की जानिब आते हुए कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जनान खाने दाखिल होते ही दिल को सुकून सा मिलने लगा। दुश्मन जान के इलाके में दाखिल होना खतरे से खाली न था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वो रसोई की जानिब बढ़ा, फिर रसोई के बाहर रुका, सर नफी में हिलाया। दिल को सुकून चाय नहीं, दीदारे यार से चाहिए था। दिल को लाख डांटता रहा, मगर दिल भी किसका था? उसी का। उसी की जानिब जाने को मचलने लगा। बेबस हुए वो ऊपर की जानिब जाने ही वाला था जब उसे बाग के दरवाजे पर किसी साए का गुमान हुआ। वो खामोशी से चलता उस जानिब आया। पिलर की ओट में खड़े उसने आंखें सुकेड़ कर उसकी जानिब देखना चाहा और तब उस वजूद ने भी रुख मोड़ा, लेकिन अरमगान को नहीं देखा, मगर वो उसी की जानिब देख रहा था। सांस रोके यकटुक दिसंबर का सख्त मौसम, जिसमें इंसान क्या हर शय ठिठर कर रह जाए। ऐसे मौसम में वो बेनियाजी से कमीज शलवार पर एक चादर ओढ़े खड़ी थी। हाथ में मग था, गालिबन वो चाय पी रही थी। वो जानता था कि वो चाय की शुदाई थी, मगर जिस चीज ने अरमगान को गुस्सा दिलाया था वो उसका बेनियाज अंदाज था। अगर वो बीमार पड़ गई तो? वो जबड़े भींचे उस तक आया। वो जो खुद में मगन रसोई की जानिब जा ही रही थी, ठिठक कर रुकी। अरमगान उसके सामने एक हकीकत बना खड़ा था। जिस इंसान को वो कुछ लम्हे पहले तखयलाती दुनिया में ढूंढ आई थी, वो मुजस्सिम हकीकत बना उसके सामने खड़ा था। आंखों में शरारे चल रहे थे। कमरे में जाओ, वरना अभी यहां बीजान को बुला लूंगा। किस आशिक के गम में सोग मनाया जा रहा है, ये भी बीजान ही पूछेंगी तुमसे। ये तमाशा करके क्या साबित करना चाहती हो कि कितने अजीम गम तुम्हारे दिल को बर्छी की तरह काट रहे हैं? हवेली की बाकी लड़कियों की तरह अपनी हद में रहना सीखो। जिस तरह आया था उसी तरह तन फन करता वहां से चला गया, जबकि वो डुबडुबाई नजरों से मर्दान खाने के बंद दरवाजे की जानिब देख रही थी। कुछ लम्हे तक उसे यकीन ही नहीं आया कि वो वापस आ गया है। बमुश्किल यकीन आया तो दिल को यही यकीन नहीं आया कि वो उससे मुखातिब हुआ था। वो लहजा उसने अपने लिए 4 साल बाद सुना था, गुस्से में ही सही, मगर वो उससे मुखातिब तो हुआ था। वो अभी भी उसके लिए फिक्रमंद था। उसका लहजा बता रहा था। वो मुस्कुराई, फिर सर दीवार से टिकाए वहीं बैठ गई। अब नींद किस जालिम को आनी थी? उसे होश आया तो वो किसी दरमियाने दर्जे के कमरे में थी। फर्नीचर भी हवेली के महंगे फर्नीचर के मुकाबले में कुछ ज्यादा खास नहीं था। छतें सादी और दीवारें भी सादी सी थीं। खिड़की पर दबीज पर्दे पड़े हुए थे। इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि आया रात का वक्त था या दिन का। वो हैरानी से इर्द गिर्द देख रही थी। ये जगह नहीं थी,
بہت نہیں۔ بہت زور دینے پر سوئے دماغ پر گزری رات کا واقعہ تازہ ہونے لگا۔ وہ پامیر خان کے ساتھ زرمینے سے ملنے جا رہی تھی۔ وہ پانی اور اس کے بعد نیند کا غلبہ، پامیر خان کی آنکھوں کی وہ چمک، سب اس کے ذہن میں گھومنے لگا۔ سر چکرا رہا تھا۔ اگر یہ خواب تھا تو بہت برا تھا۔ اگر حقیقت تھی تو اب تک وہ مر کیوں نہیں گئی تھی؟ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ ٹک ٹک کی آواز پر اسے اندازہ ہوا کہ یہاں کلاک بھی تھا۔ نظریں گھما کر اس نے بائیں جانب دیکھا جہاں سائڈ ٹیبل پر ایک ننھا الارم کلاک پڑا تھا۔ وقت دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ گھڑی 5 بجا رہی تھی۔ وہ 5 شام کے تھے یا صبح کے، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ خود پر دیا گیا نرم کمبل ہٹاتی وہ کھڑکی تک آئی، پردے ہٹا کر باہر دیکھا۔ نیم اندھیرا تھا جس کا مطلب تھا ابھی صبح کے 5 بجے تھے۔ دوسری نظر ادھر ادھر ڈالی۔ کھڑکی سے باہر ایک چھوٹا سا گازیبو تھا۔ وہ باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ کیا بڑے خان صاحب اسے یہاں لائے تھے؟ اور اگر لائے تھے تو کیوں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسے لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ وہ دوڑ کر دروازے تک آئی، ہینڈل گھمایا مگر وہ لاک تھا۔ اسے مزید رونا آنے لگا۔ وہ کھڑکی کی جانب آئی مگر کھڑکی کے آگے لگا لوہے کا جنگلہ دیکھ کر مزید مایوس ہو گئی۔ اس پر تضاد کھڑکی باہر سے کھلتی تھی۔ آنسو آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ تبھی ایک دروازہ نظر آیا، شاید وہ کھلا ہو۔ دروازہ کھول کر اندر آئی تو وہ غسل خانہ تھا۔ غسل خانے میں جھانکا تو بہت اوپر ایک کھڑکی تھی جو باہر سے بند تھی۔ وہ کیا کر سکتی تھی سوائے اپنی قسمت پر ماتم کرنے کے؟ وہ جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔ دماغ پھٹنے والا تھا۔ آخر خان صاحب کو اس سے کیا درکار تھا؟ So میرے عزیز listeners, that was the end of episode 2 of the novel جنونیت. Hope that you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. That's how you can encourage me. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ.